बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:15 पे मुल्क के मारूफ दीनी वसरी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं और मुफ्तीन कराम का एक पैनल हमारे साथ होता है। हम उनके सामने आपके सवालात रखते हैं और जवाब जानकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ एक बार फिर मुफ्तीन कराम का एक सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपके बहुत सारे सवालात हमारे हाथ में हैं और इंशाअल्लाह हम आज भी आपके सवालात को पूरी तरह शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके हर सवाल को मिनोन शामिल करें, लेकिन बस औकात वक्त की कमी की वजह से, सवालात के बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ सवालात डिले हो जाते हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। तो आप हज़रात मायूस और नाराज़ ना हुआ करें और आखिर तक प्रोग्राम के साथ शरीक रहा करें। आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ आपकी खिदमत में रखते हैं और उसके बाद बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। लेकिन मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि अगर आज भी आप हमारे साथ अपने सवाल शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका आप हिस्सा बनकर कमेंट बार में अपने सवाल तहरीर करेंगे। दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखना है, और दूसरे नंबर पर यह कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं, फ़िरका वाराना नौइयत के हों, सियासत से उनका ताल्लुक़ हो, या फिर वो सवालात जिनको आप गैर ज़रूरी समझते हैं, उनसे आप गुरेज़ बरतेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्तीन कराम से इस्तिफ़ादा कर सकें और दीन और शरीयत के मसाइल जान सकें। मुफ्ती असदुल्लाह शाहबाज साहब मौजूद हैं आज हमारे साथ। सीनियर मुफ्ती हैं, उस्ताजुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद के शोबा फ़ल्कियात के आप मुआविन मसूल हैं, शोबा फ़ल्कियात के डायरेक्टर हैं बल्कि, और शोबा तखस्सुसात के आप मुआविन मसूल और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस, रईस दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची, और साथ ही साथ जामिअतुर रशीद कराची की मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, और 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट जामिअतुर रशीद का जो है फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया, उसके आप डायरेक्टर और मसूल भी हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल है मुफ्ती असदुल्लाह शाहबाज साहब की खिदमत में, मोइनुद्दीन साहब का जद्दा से। वो पूछते हैं, क्या हर ऐसे बूट जिसमें टखने छुप जाएँ तो उसमें मसा हो सकता है उसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अगर बूट ऐसे हैं कि वो मुकम्मल टखनों को छुपा देते हैं तो उस पर मसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त वही होगी जैसे मौज़ू में शर्त होती है, एक मरतबा पाँव धोकर और वज़ू के ऊपर हमारा लबिसहुमा अला तहारा जो शर्त है कि पहले वज़ू करके पूरा और फिर एक बार उस बूट को पहन ले और उसके बाद फिर उस पर मसा करता रहे। अगर मुकीम है तो 1 दिन 1 रात तक, अगर मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात तक उस पर मसा कर सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि बूट के ऊपर, जैसे कल मसला आया था ऑफिस के अंदर, तो मसा तो बूट के ऊपर कर ले और फिर नमाज पढ़ने के लिए बूट उतार दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बूट वो पहने ही रहे जब तक कि दोबारा वो उतारेगा तो फिर दोबारा उसको धोने पड़ेंगे पाँव। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और अगला सवाल है दुबई से अरसलान साहब का। मुझे पेट में गैस रहती है और नमाज में काफ़ी दिक्कत होती है, क्या मैं गैस को रोक कर नमाज पढ़ सकता हूँ? देखें, फुक़हा ने लिखा तो यही है कि ऐसे शख्स की नमाज मकरूह होती है, लेकिन अगर हरज है इसमें और ज़ाहिर है कि अगर कई मरतबा उसको वज़ू करना पड़ेगा इस तरह, और ऐन मुमकिन है कि नमाज का वक्त भी निकल जाए उससे, तो इस वजह से अगर हरज है तो इस तरह हवा रोक कर, रीह रोक कर नमाज पढ़ी जा सकती है। जज़ाकुमुल्लाह जी। कश्मीर से मुतहर साहब का सवाल है, वज़ू करने के बाद और आम हालत में भी पेशाब के बारीक कतरे निकलते हैं, कभी कभी एक नमाज के लिए 2 या 3 बार वज़ू करना पड़ता है और हर बार पायजामे का कुछ हिस्सा धोना पड़ जाता है। सर्दी के मौसम में काफ़ी दिक्कत होती है और गर्मियों में एलर्जी की शिकायत हो जाती है। बराए मेहरबानी आप इसका हल तजवीज़ फरमा दें। इनका जो सवाल है उससे बज़ाहिर ये पता चलता है कि ये माजूर के हुक्म में नहीं है, कि इतने ज़्यादा कतरे नहीं आते कि पूरा नमाज का वक्त जो है वो निकल जाए उनसे, गोया कि रुक जाते हैं। तो इसका एक तरीका जो आम कुतुब फ़िक़ह में लिखा हुआ है वो ये है कि अगर अपने आला तनासुल के सुराख के अंदर रुई रख ली जाए, और रुई रखेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर पेशाब के कतरे नहीं निकलेंगे, तो उस सूरत में फिर रुई रख कर ये नमाज़ पढ़ लें और कोई मसला नहीं होगा इनके लिए, और वज़ू करके रुई रख लें और उसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें। फिर जब रुई निकालेंगे तो फिर वज़ू उनका टूटेगा। ठीक। जज़ाकुमुल्लाह जी। हंगू से हसनैन मुआविया साहब पूछते हैं, मस्जिद में बेरिश लड़कों की इमामत कैसी है जबकि उलमा और दाढ़ी वाले हजरात भी मौजूद हैं? ये इमामत लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए की जाती है बेसिकली।
دیکھیں اگر لڑکے ایسے ہیں جو کہ بالغ ہیں یا 15 سال کی عمر سے زائد ہیں تو ان کے پیچھے نماز تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر پیچھے پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ عوام الناس وہاں زیادہ ہوتے ہیں تو جو حضرات ان کو تربیت دیتے ہیں بچوں کو، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں وہاں، بلکہ جو بڑے بچے ہیں انہی سے نماز پڑھائیں. لیکن اگر ان کی مجبوری ہے اور مدرسے کی مسجد ہے اور انہوں نے بچوں کو نماز سکھانی بھی ہے، امامت سکھانی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک پیچھے بڑے علماء ہی کیوں نہ موجود ہوں. جزاکم اللہ جی. دہلی سے محمد سفیان ندوی صاحب پوچھتے ہیں مقتدی کا کوئی رکن امام کے ساتھ ادا نہ ہوا، مقتدی سے اس رکن کی ادائیگی میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ امام کے بعد وہ رکن ادا کیا، تو کیا نماز ہو جائے گی اس طرح سے؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی، بے شک اس نے نماز امام کے بعد ہی رکن ادا کیا ہے، لیکن رکن ادا کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی اس کی. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے. شارجہ سے بنت عثمان صاحب پوچھتی ہیں اگر جمعہ کے خطبے کے دوران مسجد پہنچے تو 4 سنتیں جو قبل از جمعہ پڑھنی ہوتی ہیں نماز جمعہ، ان کا کیا حکم ہوگا؟ وہ سنن مؤکدہ ہیں، لہذا اگر پہلے رہ گئی ہیں نہیں پڑھ سکا تو جمعے کے خطبے کے دوران وہ نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز کے بعد یعنی جب خطبہ ختم ہو جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے گا. جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے. کراچی سے محمد عمران صاحب پوچھتے ہیں میں نیشنل بینک میں 3rd پارٹی کنٹریکٹ پر کام کرتا ہوں، جائز ہے؟ جی، نیشنل بینک چونکہ کنونشنل بینک ہے اور اس میں سودی لین دین ہی ہوتا ہے، اور جو معاملات اگر کاروباری لائن کے کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی چونکہ سود کا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں 3rd پارٹی کنٹریکٹ پر کام کرنا بھی درست نہیں ہے. البتہ اگر نیشنل بینک کی آپ اسلامک ونڈو میں کام کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ دوسرا ہوگا. ٹھیک. جزاکم اللہ جی. گجرات سے محمد رضوان صاحب پوچھتے ہیں کسی ہول سیلر سے رقم لے کر اپنی مرضی کا مال خرید کر اس کو 5% پروفٹ پر دینا شرعاً کیسا ہے؟ جی، اس میں ابہام ہے سوال میں. 2 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں کہ ہول سیلر سے رقم لی اور اپنی مرضی کا مال خریدا اور واپس آ کر اسی ہول سیلر کو 5% نفع لے کر بیچ دیا. تو یہ گویا اس ہول سیلر کے لیے سامان خریدا انہوں نے اور اجرت لی 5%. تو ٹھیک ہے، تو پہلے سے اگر طے شدہ ہے کہ اس طرح ہوگا 5% ہم دیں گے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہول سیلر سے رقم لی اور اپنی مرضی کا مال خریدا اور آگے دوسرے لوگوں کو فروخت کیا. جی. تو اس صورت میں بھی یہ وکیل بالاجرہ ہوں گے، ہول سیلر کے لیے گویا کام کر رہے ہیں اور 5% اپنی اجرت اس سے وصول کریں گے. تو اگر یہ صورت ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ. اور داد اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں حجام کو کرائے پر دکان دینا کیسا ہے شرعی طور پر، جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ داڑیاں بھی مونڈتا ہے اور باقی؟ جی، کوشش کریں کہ آپ حجام کو سمجھائیں اور اس کو داڑھی مونڈنے سے توبہ کروائیں. بہت سارے حجام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دکانوں کے باہر لکھ کر لگا رکھا ہے کہ یہاں داڑھی نہیں مونڈی جائے گی اور غیر شرعی بال نہیں بنائے جائیں گے. تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ کام کر لے رہے ہیں اس سے، اور اللہ جو رزق ان کو دیتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. اگر حلال طریقے سے کمایا جائے تو تھوڑا بھی ملے تو زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے. تو اس کو اس پر قائل کیا جائے، پھر آپ دکان اس کو دے دیں. لیکن اگر وہ قائل نہیں ہوتا یا آپ قائل نہیں کر سکتے تو پھر ایسے شخص کو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ضرور داڑیاں مونڈے گا اور وہ اسی طریقے سے غیر شرعی بال بنائے گا تو اسے کرائے پر نہیں دینی چاہیے. اگر کسی نے دے دی تو پھر کرائے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ جب پہلے سے معلوم تھا کہ اس میں ناجائز کام بھی ہوں گے تو ایک تو عقد کرنے کا گناہ ہوا، اس سے توبہ استغفار کریں، اور دوسرا کرائے کا حکم یہ ہے کہ جو اس نے جائز کام کیے اس کے بقدر اس کی اجرت جائز ہے تو کرائے پہ میں اسی تناسب سے آپ اس کا کرایہ جو لیں گے تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا. اور جتنی کمائی اس کی حرام ہے، جو غیر شرعی بال بنانے یا داڑھی مونڈنے کی کمائی ہے وہ اس کی حرام ہے، تو اسی تناسب سے آپ جو کرایہ اس سے لیں گے وہ بھی حرام ہوگا. بہت شکریہ صاحب. یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب حقیقی بالکل 100% مقدار معلوم کرنا تو مشکل ہے، اندازہ لگائیں. ٹھیک، بہت شکریہ مصطفیٰ. عائشہ بٹ صاحب لاہور سے پوچھتی ہیں لوڈو اسٹار کے نام سے ایک گیم ہے، اس گیم میں کھیلنے والا پیسہ لگاتا ہے، اگر جیت جائے تو ڈبل پیسہ ملتا ہے اور اگر سامنے والا جیت جائے تو پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا.
کیا یہ جوا ہے؟ جی بالکل یہ جوا ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال بھی ہم سے پوچھا ہے نوید صاحب نے ریاض سے، میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کیا کسی سودی بینک میں غیر سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے میں کھول کر استعمال کر سکوں اور سود سے بھی بچ سکوں؟ تو آپ ریاض میں رہتے ہیں تو آپ کو سودی بینک ہی میں اکاؤنٹ کھولنے کا شوق کیوں ہے؟ وہاں تو اسلامی بینک بھی موجود ہیں اور اس میں غیر سودی طریقے سے معاملات سارے نمٹائے جاتے ہیں، اگرچہ اختلاف ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا ماڈل وقف ماڈل ہے اور عرب ممالک میں بعض جگہ ہبہ ماڈل ہے، بعض جگہ کوئی دوسرا تبرع ماڈل ہے، تو اس میں کچھ اشکالات تو ہیں، لیکن بہرحال وہاں کے علماء اگر اس کو اسلامی بینک کہہ رہے ہیں اور اس کے معاملات کو جائز قرار دیتے ہیں تو آپ ایسے بینک میں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ آپ ہر قسم کے سودی معاملات اور اس میں تعاون کرنے سے بھی بچ سکیں۔ اس لیے کہ جو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے تو اس میں سیونگ اکاؤنٹ تو ویسے ہی ناجائز ہے، اس پر سود آتا ہے اور وہ حرام اور ناجائز ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جس پر سود نہیں لگتا لیکن وہ رقم بھی بینک کے سودی معاملات میں استعمال ہوتی ہے اور بینک کا بہت بڑا کاروبار اس سے وابستہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ سودی بینکنگ کو تقویت پہنچانے والی بات ہے کہ آپ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولیں، اس لیے نہیں کھولنا چاہیے۔ لیکن جہاں کہیں مجبوری ہو، کسی بھی وجہ سے آپ اسلامی بینک موجود نہیں ہے یا موجود ہے اور اس میں کوئی ایسی بڑی دقت ہے آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، تو ایسی مجبوری میں آپ کسی سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ آپ کی رقم جب اس میں آ جائے تو کوشش کریں کہ جلدی اس کو نکال لیں تاکہ وہ سودی کاروبار میں استعمال نہ ہو۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مہتاب حسن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میں ایک سرکاری ادارے میں نوکری کرتا ہوں اور دفتر کا وقت 8 سے 3 بجے، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، جبکہ سینئر آفیسر دفتری اوقات کے بجائے باقی اوقات میں تنگ کرنے کی غرض سے کام نکالتے ہیں اور کال کر کے بلاتے رہتے ہیں۔ انکار کی صورت میں ہماری اتفاقیہ چھٹیاں وہ نہیں ملتی ہیں ہمیں، کیا ایسی صورت میں جھوٹ کی اجازت ہے کہ بندہ کہیں دور ہونے کا بہانہ کر دے اور نہ آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینئر آفیسر جو ہیں وہ بھی دفتر میں موجود ہوتے ہیں، وہ کال کر کے آپ کو بلاتے ہیں اور وہ چھٹی کے اوقات میں بلاتے ہیں، تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کام ہوتا ہے۔ وہ خام خواہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے خود کیسے تنگ ہوں گے؟ وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اگر سرکاری ادارہ ہے اور اس میں واقعتاً کام کی ضرورت ہے تو آدمی کو ایثار سے، قربانی سے کام لینا چاہیے اور وہ کام کر لینا چاہیے۔ اور عام طور پر ویسے جو اوور ٹائم اس طرح لگاتے ہیں سرکاری ملازمین تو ان کو باقاعدہ اوور ٹائم کے پیسے ملتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں ملتے تو اس کی کوشش کی جا سکتی ہے، ملازمین مل کر اس کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی ایک ملک کی خدمت اور قوم کی خدمت سمجھ کر وہ کام کر لینا چاہیے۔ اور اگر واقعتاً ایسی بات ہے کہ وہ خام خواہ تنگ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، وہ کام کے اوقات میں کام آپ سے نہیں لیتے، آپ فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور جب آپ گھر جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کال کر کے بلاتے ہیں، اگر یہ واقعہ ہے، جو بعید ہے کہ ایسا ہو، تو اگر یہ واقعہ ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کام میں مشغول ہوں، میں نہیں آ سکتا، اور اپنی مشغولیت کوئی بنا لیں، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں، کام نکال کر تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے کوئی کام ہے، میں مشغول ہوں، میں نہیں آ سکتا، لیکن قریب ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ میں بہت دور ہوں تو یہ سری جھوٹ ہوگا جو جائز نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مصطفیٰ مکہ مکرمہ سے نسرین صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا ریستوران کا بفٹ حلال ہے؟ ریستوران کا بوفے حلال ہے، یہ بھی مجمل سوال ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عرب ممالک میں بہت زیادہ مقدار میں گوشت غیر مسلم ممالک سے بھی درآمد کیا جاتا ہے، اور ان ممالک میں مشینی ذبیحہ بھی ہے، ذبح کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بعض دفعہ وہ کرنٹ لگا کر جانوروں کو بے ہوش کرتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو وہ کسی مشین میں ڈال دیتے ہیں اور ایک ہی دفعہ کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور وہ جانور ذبح ہوتے چلے جاتے ہیں، تو مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوتا، اور بعض اوقات غیر مسلم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کسی عیسائی جو اب اصل عیسائیت ہے، اصل یہودیت ہے، اس پر بھی ایمان نہیں ہوتا اور وہ دہریہ ہوتے ہیں، لا مذہب ہوتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ ویسے بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے شبہات کی وجہ سے شاید ان کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس سلسلے میں جو معتدل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں کے علماء
اس گوشت کو جائز کہتے ہیں، یا کسی مستند سرٹیفکیشن باڈی کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے، وہ ادارے جو کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں، حلال کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اگر کسی مستند ادارے کا جس پر وہاں کے علماء کو اعتماد ہو اور وہاں کے علماء اس کو معتمد سمجھتے ہوں، تو ایسے ادارے کا اگر سرٹیفکیٹ ہے، مہر لگی ہوئی ہے، تو بھی بلا شبہ اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی مستند ادارے کی مہر نہیں ہے، ویسے ہی حلال کی مہر ہے، تو چونکہ اس میں جعل سازی بھی بہت ہے اور بہت ہی غیر سنجیدہ طریقے سے بھی لوگ مہریں لگا رہے ہوتے ہیں، اور جانور میں جو میتہ ہے اس میں اصل حرمت ہے، جب تک اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کی جائے، لیکن اگر وہاں کے علماء اس کو حلال کہتے ہیں تو ایک اصول تو یہ ہے کہ مسلم ممالک میں کوئی چیز اگر فروخت ہو رہی ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہوگی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو حلال قرار دیتے ہیں تو مسلمانوں کی خبر وہ دیانات کے بارے میں معتبر ہوتی ہے، تو اس اصول کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دو اصول کی روشنی میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ شبہات اس میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ شبہ کے درجے کے ہیں کہ یہ جانور ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم لا مذہب نے ذبح کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کسی مشینی ذبیحہ میں اس انداز سے وہ ذبح کیا گیا ہو کہ شرعاً وہ ذبح نہ ہوا ہو، اس لیے کہ اس کے بعض اوقات کرنٹ لگنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، وہ ذبح ہوتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات تیزی سے گزر جاتا ہے اور اس کی وہ 3 رگیں کٹتی نہیں ہیں، 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا کم از کم لازم ہوتا ہے، وہ نہیں کٹتی۔ تو اس طرح کے شبہات تو پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ مسلم ملک میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہو، دوسرا مسلمانوں کی خبر دیانات کے بارے میں معتبر سمجھی جاتی ہے، تو ان دو اصول کے ہوتے ہوئے پھر یہ شبہات دوسرے درجے تیسرے درجے میں چلے جاتے ہیں جن کا شرعاً اعتبار نہیں ہے، اس لیے ایسے گوشت کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ان شبہات کی وجہ سے کوئی اپنے طور پر احتیاط کرے اور اس کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری نہ کرے اور اس کی اشتہار بازی نہ کرے کہ لوگوں میں تشویش پیدا ہو، تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی بہت شکریہ مستر، جزاکم اللہ، بہت تفصیل سے جواب عنایت فرمایا آپ نے۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے، بنت جمال صاحبہ کا کراچی سے، روزے کی حالت میں دانت سے خون آئے اور یہ نہیں پتا کہ خون کتنا تھا، وہ اسے گھونٹ لے کر پی گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا؟ دیکھیں وہ خون جو ہے نا ایک ہی بار نہیں آیا ہوگا، بلکہ ایک گھونٹ اگر اس نے پی بھی لیا ہے تو اس کے بعد بھی آیا ہوگا۔ اگر اس کے بعد ایک مرتبہ اس کو محسوس ہوا اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے تھوکا تو کوئی خون نہیں تھا اس میں، تو پھر تو پہلے والا بھی شبہ ہی سمجھا جائے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بعد میں جب خون تھوکا اس نے تو وہ اگر غالب اس کے اندر خون تھا، یعنی سرخ ہو چکا تھا تھوک، تو پھر اس کا روزہ پہلے والے اس سے ٹوٹ جائے گا، اور اگر غالب نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا اسی طرح ٹھیک ہے، اور اس کی فقط قضا ہوگی، اگر ٹوٹ گیا ہے روزہ تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ ایک میں کل والے مسئلے کی وضاحت کر دوں، کل ایک ساتھی نے عبدالجبار صاحب نے کوئٹہ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، اور اس کے اندر یہ کہا تھا کہ کیا مرد کے اوپر بھی کسی صورت میں کوئی عدت ہوتی ہے؟ تو اس میں 2 عدتیں تو میں نے بتائی تھیں۔ ایک تو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں اور ان میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب اس مزید کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے چوتھی بیوی کی۔ یہ مسئلہ میں نے بتایا تھا، لیکن ساتھ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا کہ کوئی بیوی اس کی فوت ہو گئی ہو تو پھر بھی نکاح نہیں کر سکتا، تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فوت ہو گئی ہو پھر تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ طلاق دی ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری مثال میں نے اس کی وہ دی تھی کہ اگر کسی خاتون سے اس کا نکاح تھا اور اس کو پھر طلاق دے دی انہوں نے، اور پھر اسی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جب تک اس کی عدت نہیں گزرے گی تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اسی طرح شامیہ کے اندر بہت ساری مرد کے لیے عدتیں تقریباً 20 کے قریب اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ مرد کے لیے بھی گویا کہ بعض حالات کے اندر عدت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ مسز فرحت صاحبہ شکاگو سے،
ان کا سوال یہ میں اپنے ناظرین سے درخواست کرتا چلوں کہ غلط فہمی تب ہوتی ہے جب ہم پورے پروگرام میں شریک نہیں ہوتے اور ہمارے سوالات بسوں کا شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے پھر بار بار شکوہ شکایات کی نوبت آتی ہے۔ مسز فرحت صاحبہ کا سوال آپ ہی نے اس کا جواب عنایت فرمایا تھا اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، مرد اور عورت کے مسا میں کوئی فرق؟ مسا وضو میں مسا کرتے ہیں، میں نے تو اس کا جواب نہیں دیا تھا، مسا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی آپ ہی نے دیا تھا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، کوئی فرق نہیں ہے، مسا مسا ہی ہوتا ہے، بس سر کے اوپر مسا کرنا ہے، چوتھائی سر کے اوپر مسا کرنا تو ضروری ہے، اور پورے سر کا استیعاب کرنا یہ سنت مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب۔ ظفر اقبال صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، قضا روزہ بھول کر عصر کی اذان پر کھول دیا، پھر یاد آیا کہ ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی صورت میں کیا حکم ہے؟ قضا کرنی ہے یا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ تو یہ دیکھیں، یہ بھول کر نہیں ہے بلکہ یہ خطاً انہوں نے توڑا ہے روزہ، کہ غلطی سے ٹوٹ گیا۔ اگر بھول کر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، تو اگر ایسی صورت ہو کہ روزہ یاد ہی نہ ہو اور اس نے کچھ کھا پی لیا، پھر تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں سرے سے۔ لیکن یہ انہوں نے اذان سنی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مغرب کی اذان ہے اور ان روزہ کھول دیا ہے، تو اس صورت کے اندر ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور فقط قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں آئے گا اس کو۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ حامد احسان صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں، میں پاکستان چھٹی پہ جا رہا ہوں، واپسی 10 رمضان المبارک کو ہوگی اور ابوظہبی میں رمضان المبارک ایک دن پہلے ہوتا ہے اور عید بھی ایک دن قبل ہوتی ہے۔ اب میں پاکستان میں ہوتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے کس حساب سے شروع کروں گا؟ کیونکہ 10 رمضان المبارک کو واپسی کے بعد ایک دن عید پہلے ہونے کی وجہ سے کہیں مجھ سے ایک روزہ چھوٹ نہ جائے۔ دیکھیں، رمضان جب پاکستان میں شروع ہوگا اور یہ پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان کے اعتبار سے ہی ان کو روزہ رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ پھر جب وہاں چلے جائیں گے دبئی میں اور پھر وہاں جس دن عید ہوئی اس دن دیکھیں گے، اگر تو ان کے 29 روزے پورے ہو گئے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے، عید کر لیں گے آرام سے، اور اگر ان کے 28 روزے ہو رہے تھے تو پھر یہ عید تو ان کے ساتھ کر لیں گے اور ایک روزے کی بعد میں قضا کر لیں گے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ محمد فاضل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرے ایک رشتہ دار ہے، اس کی 3 ویل لوڈر اور 2 موٹر کارز ہیں، وہ اس سے کام بھی کرتے ہیں اور منافع ملے تو بیچتے بھی ہیں آگے، کئی سالوں سے ان کا یہ کاروبار ہے، مگر کبھی بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب اس کو اسی نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو آگے بیچ کر نفع کماؤں گا، اور ان کی صورت کے اندر ان کی یہ نیت نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل نیت یہ ہے کہ وہ کرائے پہ چلائیں گے۔ ہاں، البتہ اگر کہیں مجھے پیسے مل گئے تو میں اس کو بیچ بھی دوں گا، کیونکہ پکی نیت ان کی تجارت کی نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ سعودی عرب سے محمد یوسف صاحب پوچھتے ہیں، میرے دوستوں نے 1 سال پہلے 5 عمرے کیے، لیکن ایک عمرہ کرنے کے بعد 2-3 جگہ سے بال کاٹے انہوں نے، لاسٹ عمرہ میں پورے بال انہوں نے کاٹ دیے تھے سر کے، تو کیا عمرہ صحیح ہو گیا؟ دیکھیں، ان کو ہر عمرے کے بعد کم از کم چوتھائی سر کے بال یا تو منڈوانا یا ایک پورے کے بقدر کاٹنا یہ واجب ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کا احرام نہیں کھلتا ہے اور دم لازم آتا ہے، اور انہوں نے یوں کیا ہے، تقریباً 3 عمرے تو پکے انہوں نے بغیر کسی بال کاٹے ہوئے کیے ہیں، تو لہذا ان 3 عمروں کی وجہ سے 3 دم تو آئیں گے ان کے اوپر۔ پھر چوتھا جس کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تھوڑے سے بال کاٹے تھے، وہ اگر چوتھائی راس سر کے برابر تھے پھر تو ٹھیک ہے، ان کا وہ احرام کھل گیا، لیکن اگر چوتھائی سر کے برابر وہ بھی نہیں تھے، ویسے ہی 2-4 جیسے رواج ہے وہاں کہ 2-4 ادھر سے بال لیے 2-4 ادھر سے بال لی کاٹ دیے، تو اس کا بھی دم آئے گا، گویا کہ 4 دم ہو جائیں گے پھر ان کے، اور آخری عمرہ تو انہوں نے ویسے بھی صحیح کر لیا ہے اور اس کے لیے حلق کر لی ہے ان کے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے ابو محمد صاحب کا ملتان سے، جس طرح اوجڑی کھانا مکروہ ہے، کیا اسی طرح بکری اور گائے کے پائے کھانا بھی مکروہ ہے یا جائز؟ جی ابو محمد صاحب، آپ نے فتویٰ تو خود ہی دے دیا کہ اوجڑی کھانا مکروہ ہے، آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ یہ کہ مکروہ ہے؟ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اوجڑی کھانا مکروہ ہے، پائے کھانا مکروہ ہے یا جائز ہے۔ اوجڑی کھانا بھی بلا کراہت جائز ہے اور پائے کھانا بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، ہاں صاف کر کے کھائیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصطفیٰ۔ سعودی عرب سے محمد کمال یوسف زئی صاحب کا سوال ہے، میں فیروزہ کی انگوٹھی پہننے کا شوق رکھتا ہوں، کیا جائز ہے پہننا؟ جی جائز ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی فاسد عقیدہ لگا ہوا نہ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کے نگینے اس میں کچھ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں آفات سے حفاظت ہوتی ہے یا رزق میں برکت ہوتی ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث میں ہے بھی تو وہ حدیث ضعیف ہے، تو اس لیے ویسے شوق پورا کرنے کے لیے آپ پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ جزاکم اللہ۔ سب ساجد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، میں سر اور داڑھی کے بالوں پر براؤن کلر لگاتا ہوں،
اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت تو نہیں؟ جی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ براؤن کلر بھی اگر بار بار لگایا جائے، ابھی بال سفید نہیں ہوئے جی اور اس پر دوبارہ آپ نے لگایا تو وہ کالے ہو جائیں گے، تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگ کناروں پر لگاتے لگاتے نیچے کے بالوں پر بھی لگا لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بال کالے ہو جاتے ہیں، یا بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس مخصوص وقت تک اگر رکھا جائے تو رنگ تو براؤن رہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دیر تک رکھا جائے تو وہ کالا کر دیتے ہیں، تو پھر کالا اگر رنگ کلر کالا ہو جائے گا تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ جزاک اللہ صاحب۔ محمد ریحان صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کی بلائی منزل میں رہائشی مدرسہ چلایا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں ہر طالب علم سے اچھی خاصی فیس بھی لی جاتی ہے اور اسی سے طلباء کے طعام اور اساتذہ کی تنخواہ وغیرہ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے؟ جی جب مسجد بنا رہے تھے تو پہلے سے نیت تھی کہ ہم اوپر کی منزل میں مدرسہ بنائیں گے، تو پھر تو یہ جائز ہے۔ جی اور اگر مسجد بنا چکے تھے اور اس وقت کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا اور بعد میں اب وہ دوسری منزل ڈال کر اس کو مدرسے کی شکل دینا چاہتے ہیں اور اس میں اجرت وصول کر کے پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ کراچی سے محمد عمران صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد سے قرآن پاک لا کر گھر میں رکھا جا سکتا ہے، جبکہ مسجد میں بہت ہیں قرآن پاک؟ جی نہیں، جو مسجد میں کسی نے قرآن پاک دیا ہے تو وہ مسجد ہی میں رکھنا لازم ہے، اس کو گھر میں نہیں لا سکتے۔ البتہ جب کسی ایک مسجد میں قرآن کریم زیادہ ہو جائے تو قریب میں کسی دوسری مسجد میں ضرورت ہو تو وہاں منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری تدبیر یہ کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایک عام وبا ہے کہ مسجد میں بے تحاشا قرآن لوگ لے کر آتے ہیں، پڑھنے والے اتنے نہیں ہوتے، وہ ویسے پڑھے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب بقدر ضرورت قرآن کریم کے نسخے مسجد میں جمع ہو جائیں تو مسجد والے وہاں لکھ کر لگا دیں کہ یہاں قرآن کریم پورے ہیں، آپ کسی دوسری مسجد یا مدرسے میں دے دیں، اور کبھی اگر کوئی قرآن رکھنا چاہے تو وہ پہلے انتظامیہ سے رابطہ کرے۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ حافظ فرحت اللہ صاحب لکی مروہ سے پوچھتے ہیں مروجہ تبلیغ کا حکم کیا ہے مصعب؟ فرض، سنت یا پھر مستحب؟ بعض رات کہتے ہیں کہ یہ 600 سال آنسو بہانے کے بعد ملی ہے، کیا یہ بات صحیح؟ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، لیکن باقی اس کی حیثیت کیا ہے تو اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تبلیغی جماعت نے جو کام شروع کیا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور ان کے دل میں ڈالا، تو انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس کے بے حد فوائد ہیں، اور لاکھوں لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی تبلیغ کی محنت سے دین کی طرف آئے ہیں۔ جو بہت ہی زیادہ بے دینی کی زندگی گزار رہے تھے اور بہت بڑے بڑے کبائر میں مبتلا تھے، وہ نیک بن گئے ہیں، تہجد گزار بن گئے ہیں، تو اس کی افادیت اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح کا غلو اختیار کرنا کہ یہ فرض عین ہے، جو نہیں نکلے گا وہ گناہگار ہوگا، تو تبلیغ اور دعوت، تذکیر اور واعظ اس کی کوئی ایک صورت متعین نہیں ہے۔ جو بھی صورت آدمی کے اپنے مزاج کے مطابق ہو، اپنی سہولت سے اس پر عمل کر سکے، تو وہ ساری صورتیں دعوت میں شامل ہیں، جس میں خطابت ہے، جس میں درس و تدریس ہے، جس میں تصنیف و تالیف ہے، یہ سب صورتیں دعوت اللہ کی ہی ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک راستے کو متعین کر کے اس کو فرض عین قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے زیادہ لوگوں کو دین میں داخل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، تو یہ مستحب ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے فوائد بے حد و حساب ہیں، اس لیے ان کے حصول کے لیے اگر کوئی اس میں حصہ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ اگر کسی آدمی کے لیے اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور دین کے ضروری علم کا اور کوئی راستہ نہ ہو، اس کے قریب علماء نہیں ہیں یا موجود ہیں لیکن وہاں کوئی نظم نہیں بن رہا اس کو کہ وہ ضروری علم حاصل کر سکے اور اپنے اعمال اخلاق کی اصلاح کر سکے، کوئی شیخ ایسا مستند موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے واحد راستہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال اخلاق کی اصلاح کے لیے اور ضروری دینی علم حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ وہ تبلیغ میں جائے، تو اس کے لیے ہم اس کو فرض بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ۔ محمد عمر صاحب توسہ شریف سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اصالِ ثواب کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ حافظ قرآن ساری رات بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جسے لوگ اپنی زبان میں شبینہ کہتے ہیں، اور اس سے قرآن مجید کی بہت بے ادبی ہوتی ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ بے ادبی کیسے ہوتی ہے اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ وہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ بے ادبی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں اس کو پورا قرآن ختم کرنا ہے، تو وہ اتنی تیز رفتاری سے اس کو پڑھتا ہے
کہ اس کے الفاظ سیدہ نہیں ہو پاتے اور قرآن کریم کی اس طرح تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے اور خلاف اصول ہے. تو یہ اگر مراد ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ نوافل میں پڑھتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ جو جماعت ہوتی ہے وہ آپس میں گپیں لگا رہی ہوتی ہے, بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر رکوع کے قریب نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ نماز کی بھی توہین ہے, قرآن کی بھی توہین ہے اور بے ادبی ہے. تو یہ تو بے ادبی سے متعلق یہ معاملہ تھا. باقی جو کسی کے انتقال پر کسی حافظ کو اگر لایا جاتا ہے اور اس کی اجرت مقرر کی جاتی ہے یا معروف ہے, مقرر نہیں بھی کی جاتی لیکن معروف ہے کہ یہ شبینہ پڑھے گا تو اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے, تو یہ اجرت ہی میں داخل ہے. اور اجرت لے کر جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ملتا. جب حافظ صاحب کو خود ہی ثواب نہیں ملے گا تو ایصال ثواب کس چیز کا کریں گے؟ اس لیے اس طرح کے طریقوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی ان کے اپنے ورثہ میں حافظ ہے اور وہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پورا قرآن کریم پڑھوں, تو وہ ایک ہی رات میں اس کو ختم کرنا ضروری نہ سمجھے. وہ اطمینان سے تلاوت کرے اور جتنا وقت وہ لگ جائے اس میں لگائے اور اطمینان سے ختم کر کے اپنے عزیز کو ایصال ثواب کرے. اس میں کوئی حرج نہیں. جی بہت شکریہ مصطفیٰ, جزاکم اللہ. اور اس میں ایک ترتیب یہ بھی ہم نے بھی ہمارے مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ پوری رات لاؤڈ سپیکر پہ اتنا اونچی آواز سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اس میں دوسرا گناہ ہو گیا, بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملا کہ جب آپ باہر کا اسپیکر کھول کر پوری آواز کے ساتھ اس میں پڑھتے ہیں تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے, سونے والے سو نہیں سکتے, کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام نہیں یکسوئی سے کر سکتا. تو یہ تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہے, تو گناہ ہے. جزاکم اللہ صاحب. ابوظہبی سے حسین عابد صاحب کا سوال ہے, اگر والد کو فوت ہوئے 40 سال گزر گئے ہوں اور وراثت تقسیم نہ ہوئی ہو اور بہنوں کے حق کی زمین سے بھائی اور چچا زاد بھائی فصلیں کاشت کر کے کھا رہے ہوں, تو کیا ان کے لیے اس طرح سے یہ آمدنی حاصل کرنا جائز ہوگا, جبکہ بہنوں کا وراثت تقسیم کرنے کا مطالبہ بھی نہیں ہے؟ کیا بہنوں کا حق انہیں حوالے کرنا لازم ہے؟ بالکل بہنوں کا حق ان کے حوالے کرنا لازم ہے. اور یہ کہنا کہ بہنوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے تو وہ تو ہمارے معاشرے کے رسم و رواج اور معاشرتی دباؤ کی بنا پر مطالبہ کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اس لیے مطالبہ نہیں کرتی. اس لیے ان کا حق دینا لازم ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ اس سے لوگ کمائی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے پیداوار حاصل کی ہے, منافع کمائے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیانتاً تو ان بھائیوں پر لازم ہے کہ جو جائیداد میں زمین میں جتنا حصہ بہنوں کا تھا وہ ان کو دیں, اور ساتھ ساتھ جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا جتنا حصہ بہنوں کے ویسے کے تناسب سے بنتا ہے وہ بھی ان کو دیں. اگرچہ بہنیں اس سلسلے میں کوئی مقدمہ کر کے قاضی سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, قضاءً ان کا حق نہیں بنتا. کوئی حکم اگر فیصلہ کرے گا یا عدالت کے ذریعے فیصلہ کرایا جائے گا تو جو اصل زمین ہے وہی تقسیم ہوگی. منافع جنہوں نے کما لیے وہ ان کو عدالت کے ذریعے سے نہیں دلائے جائیں گے. لیکن دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اس کمائی میں سے بھی بہنوں کا حصہ دیں اور بہنوں کے حوالے کر دیں. اس کے بعد اگر کوئی بہن واقعتاً دلی خوشی سے بغیر کسی معاشرتی دباؤ کے, طعن و تشنیع کے خوف سے بالاتر ہو کر اگر وہ واپس کسی بھائی کو دیتی ہے تو ٹھیک. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب, نعیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں نے پہلے عمرہ میں سر مڈایا ہے لیکن دوسرے عمرہ میں سر بالکل نہیں مڈایا, تو مجھ پر دم واجب ہے؟ جی ہاں, انہوں نے دوسرے عمرے میں بالکل سر نہیں مڈایا ہے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر دم ہے, ایک دم دینا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے. محمد راشد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, طواف زیارت میں رمل کرنا ضروری ہے؟ اگر بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, رمل کرنا یہ طواف زیارت کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہر طواف میں جو بھی طواف ہو جس کے اندر رمل ہوتا ہے وہ رمل کرنا سنت ہے, یہ واجب یا فرض نہیں ہے. تو اور خصوصاً آج کل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اس رش کی وجہ سے اگر یہ رمل والی کیفیت میں چلے گا تو چل نہیں سکے گا, اور اگر زیادہ زور لگائے گا تو ان کے قریب جو ہے نا بڑے کالے کالے حبشی بھی ہوتے ہیں, وہ اس کو ہو سکتا ہے ویسے کچل دیں. اس لیے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر رمل کر سکتے ہیں تو کریں, اگر نہیں کر سکتے اور جگہ نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, تو پھر نہ کرے, کوئی حرج نہیں اس میں. بہت بہت شکریہ. صاحب ابو شمیم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, بیوہ عورت عدت کے دوران اپنے والد کے انتقال پر گھر جا سکتی ہے یا نہیں؟ نیز اپنے محرم رشتہ دار کے انتقال پر
ان کے گھر جانا اس کے لیے درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو عورت عدت میں بیٹھی ہوتی ہے اس کے لیے سوائے مجبوری کے، انتہائی مجبوری کے، گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ بیوہ ہے، خصوصاً یہ بیوہ ہے، تو اس کے لیے ایک صورت جو فقہاء نے اجازت دی ہے وہ یہ کہ اس کے کمانے والا کوئی نہ ہو، اور جب کمانے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہے تو یہ کمانے کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن صبح جائے اور پھر شام کو واپس اپنے گھر آ کے رات گزارے۔ تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو اس مجبوری میں تو نکلنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن رات کو واپس آئے گی۔ اب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بھی بظاہر ایک قسم کی مجبوری ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اگر والد کے انتقال پہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، دن کو چلی جائے اور پھر شام کو واپس اپنے گھر میں آ جائے۔ باقی دوسرے رشتہ داروں کے انتقال کے لیے نکلنا ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے۔ ٹھیک نہیں۔ بہت شکریہ مصعب عبدالقدیر صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں کریڈٹ کارڈ ضرورت کے وقت استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ اس کا سود مدت سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے؟ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر بینک والوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے قرض لے لیں گے اور اگر اتنے مدت کے دوران آپ نے جمع کروا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اوپر سود چارج کریں گے۔ یہ معاہدہ ان کے ساتھ سود کا پہلے کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کریڈٹ کارڈ جاری کرتے ہیں۔ وہ معاہدہ تو انہوں نے کر لیا ہے اور اس معاہدہ کرنے کا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ سودی معاہدہ ہے، سودی معاہدہ کرنے کا سخت گناہ ہوگا ان کو۔ باقی یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ان کا سود پہلے سے ادا کر دیا جائے، سود پہلے سے ادا کرنے کا مطلب ان کا یہی ہے کہ سود لگنے نہیں دیا اور پہلے سے میں نے رقم ادا کر دی ہے۔ وہ ایک دوسرا گناہ تھا کہ آپ نے سود کی ادائیگی بھی کی ہے کسی کو، تو اس سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن بہرحال آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا اور سودی معاملہ کرنے کا جو گناہ ہوگا اس کا گناہ آپ کے ذمے باقی رہے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی مفتی اسد اللہ شہباز اور مفتی محمد صاحب، تمام ناظرین سامعین جو دنیا بھر سے ہمیں سن رہے تھے، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے بہت سارے سوالات آج میں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں آپ کے بہت سے نئے سوالات کے ساتھ، اور جو سوالات گزشتہ آپ نے پوچھے وہ رہ گئے ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کل شب 9:15 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔